Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for joining this webinar on Pakistan-Iran crisis, what went wrong. आज हम इस बात की कोशिश करेंगे ये समझने की कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। DTN और डेवकॉम सेंटर फॉर जियो पोलिटिकल स्टडीज़ से मैं हूँ मुनीर अहमद और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस वेबिनार पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान और ईरान जो कि दो इस्लामी ब्रदर मुल्क हैं और उनके दरमियान में क्या ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स फायर करने पड़े और फिर उसके बाद बुलंद बांग दावे भी करने पड़े कि हमने जो दूसरे मुल्क के अंदर हाइड आउट्स थे वो उनके ऊपर हमने अटैक किया और उसको ख़त्म कर दिया। और आप जानते हैं कि अभी जो 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान में हमला किया तो उन्होंने जो मिसाइल मारे तो उन्होंने कहा कि जैश उल अदल नामी एक टेररिस्ट आउटफिट है उसके ऊपर हमला किया था और वो हमने उनके ठिकाने तबाह कर दिए, जबकि पाकिस्तान ने चंद एक सिविलियंस की तस्वीरें जो हैं वो मंजर-ए-आम पर लेकर आए कि ये लोग इसके अंदर मारे गए हैं। और वो ज़ाहिर है कि उससे पाकिस्तान की जो सिंपैथीज़ हैं आवाम की, वो तो ज़ाहिर है अपने लोगों के साथ होती हैं, सिविलियंस के साथ होती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से भी जब 2 दिन के बाद अ, अगले दिन पाकिस्तान ने अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़्क़ता कर लिए ईरान से और अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। और उसके अगले दिन जो है पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो हाइड आउट्स थे जो मिलिटेंट्स के पाकिस्तान ने दावा किया कि वहाँ पे उनको अटैक किया गया है। तो ये सूरत हाल ये है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर क्यों हाइड आउट्स हैं इन लोगों के और वो कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर तो जो दोनों मुल्कों के जो स्टेट है, रियासतें हैं, रियासती इदारे हैं, उनको ये देखना है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। अब 2-3 सिनेरियोस बनते नज़र आते हैं। एक तो अगर हम पस मंज़र को देखें तो बहुत वक़्त से ईरान को पाकिस्तान से ये शिकायत रही है और ये बलूचिस्तान का इलाका ख़ास तौर पे इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान किसी न किसी अनात की वजह बनता रहा है और बात इसके ऊपर होती रही है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो ईरान के लिए यानी वहाँ के जो मुफादात हैं ईरान के उसके ऊपर उनकी कुछ इम्पैक्ट है। और इसी तरह पाकिस्तान ने भी कहा है और ईरान की कोई 925 किलोमीटर सरहद जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है और जो सिस्तान और बलूचिस्तान का एक बहुत सारा हिस्सा जो है वो अनपॉपुलेटेड है। और इसी तरह जो हमारे सरहदी इलाके हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान का ऐसे बज़ाहिर लगता है कि कंट्रोल कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब को मैं पहले आई रिक्वेस्ट हिम टू अनम्यूट हिमसेल्फ और फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या ऐसी सूरत हाल है। जनरल साहब ज़रा अनम्यूट कर जी लें। जी, जी। जनरल जी साहब मुझे ये बताइए कि बल्कि हम सबको ये बताइए कि पाकिस्तान और ईरान तो आपको पता है कि हमारे अगर तारीखी तौर पे देखें तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। फिर ये कुछ दहाइयों से ये क्या सूरत हाल हो गई है कि यहाँ तक आ गई कि ईरान को पाकिस्तान में हाइड आउट्स ख़त्म करने के लिए अटैक करना पड़े और पाकिस्तान को एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक करनी पड़े ईरान की सरहद के अंदर। तो और एक तो ये यहाँ सिचुएशन तक पहुँचना और अब जो सूरत हाल है कौमी सलामती कमेटी ने तो कल ये कह दिया है कि ईरान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बहाल किए जाएं। तो क्या हम हम कहाँ खड़े हैं और ये दोनों मुल्क जो हैं इनका जो फ्यूचर है बायलैटरल रिलेशंस का वो कहाँ पे जाता नजर आता है आप जनरल साहब।
یہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ نے بڑا اچھا سوال اور بڑا شروع ہی میں ایسا سوال کیا ہے جو میرے خیال میں ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں ہماری باتیں، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو ریکال کریں کہ دیکھیے، یہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو ایران اور پاکستان کے باہمی تعلقات ہیں، اور ایک تاریخ ہے، اور ایک بارڈر ہے جس کی بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں دونوں سائڈس کے اوپر ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ سمگلنگ وغیرہ میں اور دوسری غلط کارروائیوں میں کام کرتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے دونوں ممالک کو آپس میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے اور تھی، لیکن جس قسم کا تعاون چاہیے تھا وہ ممکن نہیں رہا ہے، اور چونکہ وہ علاقے ایسے ہیں اور فوج جو تھی دونوں ممالک کی دوسری طرف زیادہ تر ان کا فوکس تھا، اس لیے میرے خیال میں ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایک بڑا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اور خاص طور سے اس خطے میں اور مسلمان ممالک میں آپس میں کافی ایک طریقے سے اختلافات ہیں، اور امریکہ اور جو مغربی دنیا ہے اس کے بھی ایران کے ساتھ بڑے سخت اختلافات ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں کافی ایک قسم کی کمپلیکس سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ لیکن دونوں ممالک، میرا جہاں تک خیال ہے، ان کی قیادت یہ کوشش میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے حالات کو بہتر کیا جائے۔ لیکن اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے پھر معاملات اور بگڑ جاتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہماری سرحد ہے دونوں ممالک کی، اس میں ایسے عناصر موجود ہیں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو کہ سخت فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ BLA ہو یا BLF ہو، یہ بلوچ لبریشن آرمی یا بلوچستان لبریشن فورس، یہ ایسی کوششیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سمگلرز جو ہیں وہ بھی ان کی کوشش ہے کہ یہ جو سرحد ہے دونوں ممالک کی، اس میں ایسا کنفیوژن رہے تاکہ ان کی جو غلط قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رہ سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو بین الاقوامی سطح پر بڑے ممالک جو ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ایران کو جتنا بھی تکلیف دی جا سکے اور ان کی پریشانیاں بڑھائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ جسے کہتے ہیں سمگلرز وغیرہ کے، یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے جیسے اپنی ابتدائی کلام میں باتوں میں بتایا بڑی اچھی طور سے کہ ہمارے دونوں ممالک کے لیے بڑا مفید ہوگا، کہ فائدہ مند ہوگا کہ اگر ہم آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر کریں، زیادہ تر زور دیں کہ کس طریقے سے دونوں ممالک کی تجارت بڑھ سکتی ہے، کس طریقے سے دونوں ممالک کے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے کے ملک میں ٹریول کر سکتے ہیں، چاہے وہ پلگرمیج ہو یا بزنس کے لیے یا ایسی ٹورزم کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک یہ سوچیں، ان کی لیڈرشپ، اور خاص طور سے پاکستان اور ایران کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور ملٹری لیڈرشپ دونوں طرف کی جو ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ اس پر زور دیا جائے اور تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ پاکستان کے لیے ایک اور بڑی اہم ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات انڈیا سے بہت خراب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بالکل وہ جو سرحد ہے وہ تو ایک طریقے سے فروزن ہے، یعنی بات چیت کا سلسلہ ہی ختم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کافی کشیدہ رہے ہیں، چونکہ وہاں کے یہ جو علاقہ ہے اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے جو TTP وغیرہ کی ایلیمنٹس کی طرف سے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری تھا پاکستان کے لیے، چونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ الیکشنز کے بعد حالات جو ہیں ایسے ہوں کہ جو ہمارا ملک جو ہے پرامن ہو، ترقی ہو، ہماری اقتصادی معاشی حالت بہتر ہو،
ہمارے ملک میں انویسٹمنٹس ہوں. تو اگر اس طریقے کے حالات رہے تو پھر مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے اور ان تمام چیزوں کو ایک طریقے سے سیٹ بیک ہوگا. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں دونوں ممالک کو سیاسی طور سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، اور امیڈیٹلی میرے خیال میں ایک تو یہ ایکٹیویٹیز جو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں وہ ان پر کمپلیٹ فریز ہونی چاہیے، اور سیاسی جو تعلقات ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے، بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، اور جتنی جلدی یہ ہو سکے وہ بہتر ہوگا. اچھا جنرل صاحب، ابھی آپ نے افغانستان اور TTP کی بات کی، تو ایران کی کوئی 322 کلومیٹر کی سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بھی لگتی ہے. تو یہ جو دونوں سرحدوں کے اوپر اس وقت جو صورتحال ہے، دونوں طرف سے ہائیڈ آؤٹس کی بات ہو رہی ہے، اور اس طرح جو عسکریت پسند ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کا اپنی جو انفارمیشن ہے یا نالج ہے اس حوالے سے، کہ کیا یہ پاسبلٹیز ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہی لوگ وہ یہاں پر آئے ہوں؟ اور دوسرا فیکٹر کہ یہ سرحد ہمیشہ سے ہم نے پچھلے کچھ وقت میں یہ بھی دیکھا کہ ایران کے اس بارڈر کے اوپر جو ہے وہ جو را ایجنٹس جو ہیں یا انڈین ایجنٹس جو ہیں وہ بھی پکڑے گئے، اور یہ ساری صورتحال ہوئی. تو آپ ان دو چیزوں کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان کرائسس کو بڑھانے میں، اور اس کو کیسے ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک کی ایک طریقے سے بڑی غلطی رہی ہے یا کمزوری رہی ہے کہ برسوں سے ان علاقوں میں جہاں سے یہ ملیٹنٹس آپریٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان سے ہوں یا KP سے ہوں یا ایران میں اس کے بلوچستان کے ایریا سے ہوں، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہو، اقتصادی اور معاشی ترقی ہو، اس پر زیادہ پرواہ نہیں کیے. اس کو ایک جو ترجیح دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی. وہاں کے لوگوں کو چونکہ وہاں کی آبادی بھی کم ہے، ذرا علاقہ بھی دور ہے، تو اس لیے میرا جہاں تک خیال ہے اس کی وجہ سے کافی موقع ملا ہے ان فورسز کو کہ اس کو وہ ایکسپلائٹ کریں، اور اس سے دونوں ممالک کو سخت نقصان ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی بڑا اچھا ذکر کیا اس کا کہ دونوں ممالک کو تعاون کرنا چاہیے، مسلسل میٹنگز ہونی چاہیے، ہر لیول پہ ہونی چاہیے. اپنی عسکری جو ہماری کمانڈ ہے دونوں ممالک کی وہ آپس میں ملیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ ملتے رہیں. لیکن جو اصل چیز ہے جس سے کہ معاملات اور بہتر ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو اقتصادی اور معاشی حالات ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر توجہ دینا بڑا ضروری ہے. اگر وہاں کے لوگوں میں تعلیم ہو، اگر وہاں کے لوگوں کو امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. دوسرے ممالک کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے جو علاقے دوسرے ممالک سے ملتے ہیں ان کو بہتر کرتے ہیں، اس سے تعلقات دونوں ممالک کے بہتر ہوتے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو بدظن ہوئے ہیں حکومتوں سے اور جو اس طریقے کے ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. جو ہماری آئندہ حکومت آئے گی اس کا یہ بہت میرے خیال میں ترجیح دینی چاہیے کہ یہ علاقوں کے اوپر بڑی توجہ دی جائے اور ان کو بہتر کیا جائے. اور پھر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اب ایران اور پاکستان کو مسلسل ایک طریقے سے ڈائلاگ میں رہنا چاہیے، اور ذرا بھی اگر کوئی اس قسم کے واقعات بڑے جو غلط قسم کے واقعات ہوئے اور جو کافی لوگوں کی جانیں بھی بعض دفعہ چلی جاتی ہیں اور اس میں بھی گئی ہیں کچھ،
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ فوراً بات چیت کے ذریعے وہاں کے جو لوکل کمانڈرز ہیں اور جو لوکل سیاست دان ہیں ان کو ملنا چاہیے اور اس کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ایک امبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ مجھے نظر نہیں آ رہی، اگر ہیں تو کوئی if she can raise hand. Ambassador Naila Chauhan. Yes, thank you, ma'am. Can you please unmute yourself? Yeah, thank you very much for joining. It's wonderful to have you. ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے آپ کو اب آ آواز؟ رہی ہے۔ آپ ذرا اگر تھوڑا مائک کے قریب ہوں گی تو زیادہ آواز آئے گی۔ ہیلو؟ جی کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا، اوکے اوکے، تھینک یو۔ اب جیسے جنرل صاحب، جنرل طلعت نے امبیسڈر صاحبہ بات کی، ہم وہیں سے بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے بات کی کہ ایک تو بارڈر مینجمنٹ کو ظاہر ہے کہ وہ حکومتیں بھی اور جو ہماری ریاستی ادارے ہیں وہ دونوں کا مل کر کام کرنا ہے۔ ایک جو سب سے اہم پوائنٹ جنرل صاحب نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور لوگوں کا میل ملاپ بڑا ضروری ہے، اور دوسرا ڈپلومیٹک ایفرٹس سے جاری رہنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت جاری رہنی چاہیے اور عوامی سطح پر بھی جاری رہنی چاہیے۔ تو آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے پچھلے وقت میں کوئی بہت زیادہ ویگورسلی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت جاری نہیں رکھی؟ کہیں پہ کوئی رکاوٹیں رہی ہیں اس حوالے سے؟ اور ویسے بھی ہمارے کوئی دونوں ملکوں کے درمیان عوامی سطح پر اگر ہم پرانے اگر دیکھیں چند یعنی فیو ڈیکیڈز بیک تو زیادہ بہتر ایک دوسرے کے ساتھ عوامی رابطے تھے، اب شاید اس طرح سے نظر نہیں آتے۔ آپ کیا فرماتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہمیں اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کی ہسٹری کو دیکھنا چاہیے۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب پاکستان آغاز ہوا، انڈیپینڈنٹ ہوا، تو ہماری بارڈرز جو ہیں سب جگہ سے، چاہے وہ بھارت کے ساتھ تھے، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ تھے، چاہے وہ ایران کے ساتھ تھے، برٹش جس طرح گئے، انہوں نے جس طرح سے ڈرا کیے، اس میں بہت سے لیکیوناز چھوڑ گئے جو کہ پھر ہمیں اپنے روابط میں دشواری کا وہ سبب بنے۔ آپ افغانستان کی بات کر رہے تھے ابھی، آپ دیکھیے کہ انہوں نے چوز کیا تھا ڈیورنٹ کو ٹو ڈرا دا لائن، ہم نے نہیں چوز کیا تھا، انہوں نے کیا تھا، اور اب وہی ڈیورنٹ لائن کو کوسچن کرتے ہیں۔ جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران سے ہمارے روابط، جب ہماری آزادی ہوئی، ایران واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان انڈیپینڈنس۔ ایران واز آلسو دا فرسٹ کنٹری ٹو ہوسٹ پاکستان ایمبیسی دیئر۔ سو ہمارے ان سے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب وہاں انقلاب ہوا تو وہ اقبال لاہوری کی بات کرتے تھے، خمینی کی بات نہیں کرتے۔ تو the relations are very well founded۔ لیکن جو اگر ابھی کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے کانٹیکس میں بات کریں تو میں اس کی وضاحت کر سکتی ہوں، لیکن جہاں تک آپ جنرل پیرامیٹرز کی بات کرتے ہیں، ہمارے ریلیشنز بہت اچھے ہیں، اور ہمیں بہت سے ہم نے پلیٹ فارمز ہیں جن میں ہم ڈسکشنز کرتے ہیں، چاہے وہ اکنامک ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہوں، چاہے وہ بارڈر ایشوز ہوں، یہ سب پلیٹ فارمز ہیں۔ اور پھر ای سی او کے بھی ہم ممبرز ہیں جو کہ تہران میں ہوسٹڈ ہے، ادھر بھی ہم ریجنل کنٹریز کے طور پہ بھی آپس میں وہ ڈسکشنز کرتے ہیں۔ تو جہاں تک ڈپلومیسی کی بات ہے، وہاں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہمارا مسئلہ ہے، اور ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ڈسپائٹ the initiative that was taken by IRGC، جو کہ ان کے پاسدار ہیں، یہ پاسداروں کی کرتوت ہے، it was not their formal army، اس کے باوجود ڈپلومیٹک طریقے سے اس کرائسس کو کام ڈاؤن کیا گیا اور ڈائلیوٹ کیا گیا۔
اچھا اگر اسپیسیفکلی اسی اس پہ ہم دیکھیں، اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ لیکن امیڈیٹلی سفیر بھی واپس بلا لیا، تو مطلب اس کا بلانا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارتی لحاظ سے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اب کمیٹی نے کہا ہے کہ ہمیں سفارتی تعلقات بحال کرنے چاہیے، ظاہر ہے کہ ایک کافی اہم فیصلہ کل ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ دوسری طرف ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی سوورینٹی کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ کنسرنز ہیں، وہ کنسرنز ایڈریس ہونے چاہیے۔ تو ان اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے اور یہ نئی جو ڈیولپمنٹس ہیں، آپ اس کو کیا سفارتکاری کے لحاظ سے کیا سوچتی ہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت کامیابی ہے۔ دیکھیے کہ آپ انہوں نے IRGC نے جو انیشیٹو لیا، انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا، کیونکہ ایران اور پاکستان کے درمیان کبھی یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کا ایڈونچرزم ہو۔ ہمارے جو بھی مسائل ہیں ہم پہلے سے ڈسکس کرتے آئے ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم پہ بھی بات ہوتی رہی ہے، ہاٹ پرسوٹ پہ بھی ہم نے ایرانینز نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہم ہاٹ پرسوٹ کریں گے، ہم نے کہا نہیں، یہ ہماری سوورینٹی کی انویژن ہے، ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے۔ تو ہم ہمیشہ سے ان کی ہماری نیگوسیشنز رہی ہیں، لیکن جب یہ IRGC نے کیا، آپ دیکھیے کہ انہوں نے جارڈن پہ بھی عراق پہ بھی کیا اور سیریا پہ بھی کیا۔ سو IRGC کا کیا تھا ویژن جس پہ انہوں نے کیا، وہ وہی جانتے ہیں۔ The actual reasons are still not known. لیکن جو ہی یہ ہوا، ہمارے لیے لازم تھا کہ ہم ایک ریاکشن کرتے ٹو ڈیٹر کسی اور پڑوسی کو بھی ایسے ایڈونچرزم کی انکریجمنٹ نہ ہو، کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ چوکنا ہے اور آپ کی سوورینٹی کو، آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ہر وقت مطلب they are ready for it. Iranians did not expect کہ ہم ریاکٹ کریں، کیونکہ وہ پہلے بھی اس طرح حرکتیں کرتے رہے، بٹ اوور لک کرتے رہے ہم، تو اس لیے وہ کیلکولیٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم جواب دیں گے۔ جب ہم نے جواب دیا تو ان کو بھی احساس ہوا اور انہوں نے کہا نہیں، ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، سوورینٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم نے بھی جب جواب دیا بہت کیلکولیٹڈ دیا، اور ان کی جو رسپانس تھا اس میں انہوں نے ریکگنائز کیا کہ اس میں کوئی ایرانین سٹیزن نہیں ہرٹ ہوا، اور ہم نے بھی کہا کہ ہم ایران سے بھائی چارہ رکھتے ہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، ہماری قدیمی روابط ہیں، لیکن ہم اپنی سوورینٹی کی انویژن کو کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اور میوچولی دونوں سائڈ نے، دونوں فارن منسٹرز نے ٹیلی فونک کنورسیشن بھی کی، اور پھر آپ نے جس طرح بتایا کہ وہاں بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم نے میسج دے دیا، انہوں نے بھی سمجھ لیا۔ ہم ان کو بتاتے رہے ہیں کہ ان کی ٹیریٹری، آپ دیکھیے گلبشن یادو وہاں سے ملا، سو ان کی ٹیریٹری ہمارے خلاف یوز ہو، یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے برادران مطلب یہ برادرلی کنٹریز۔ So when this happened, we had to take a very solid step, which we did, but calculated, preventing any escalation, and it was not in the interest of either of the countries to have escalation. So the matter was diplomatically resolved. This was diplomatic success of Pakistan. Ambassador Saiba, do you think like it's the matter has been resolved, or like we have like created, or like کیا کہنا چاہیے کہ ایک اور دشمن میں اس کی دشمنی میں تھوڑا زیادہ اضافہ نہیں کر لیا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آپ ان کے فارن منسٹر کی اسپیچ سن لیں، اسٹیٹمنٹ سن لیں، آپ کو کوئی لگا کہ کوئی دشمنی بڑھ گئی؟ بلکہ دونوں فارن منسٹر نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں اور ڈپلومیٹک روابط کو بحال کریں۔ سو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایران سے ہماری دشمنی ہو ہی نہیں سکتی، ہم مطلب جینیٹکلی ایک ہے۔ تو ایران ہمارا بڑا پیارا نیبر ہے،
ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں، اور یہ میوچل رسپیکٹ سے ہے۔ یہ ایکشن جو آرمی نے لیا یہ بہت ضروری تھا، جی ٹھیک۔ اس سے دشمنی نہیں بڑھی بلکہ محبت بڑھی، ہوں، کیونکہ ان کو احساس ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اتنے جو ہے وہ پاکستان محبت والے ہیں لیکن اپنی در و دروازے کو پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں۔ بڑی بہتر بات۔ اچھا ایک اور یہ میرا سوال دونوں کی نوٹ اسپیکر سے ہے، جنرل صاحب آپ سے بھی اور ایمبیسڈر صاحبہ آپ سے بھی، وہ یہ کہ ایک اور جو پوائنٹ آف ویو ہمیں اس وقت سننے کو مل رہا ہے، میری اپنا بھی، میں نے کوئی مئی 2020 میں ایک ویبینار سے ایسی میں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے تو شاید میں نے اس پہ اوپرز بھی لکھے تھے ایک دو، کہ ایک نئی کولڈ وار جو ہے وہ اب ہمارے ریجن کے اندر شروع ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور اب تو بہت ویزیبل ہو چکا ہوا ہے کہ ایک اور کولڈ وار جو ہے دس ٹائم دس از اگینسٹ چائنا، اور وہ تو بالکل اس کے آثار بہت واضح ہو چکے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ اس وقت کیونکہ ایک جو افواہ کہہ لیں کہ وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر کچھ ایسے صورتحال ہے جو شاید ایران کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، اور ابھی جو موجودہ صورتحال جو ایران کا ایک رول رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، تو اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے دونوں طرف جو عسکریت پسند موجود ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر ایسکلیٹ کیا جائے، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو خراب کر کے جو کولڈ وار کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ فرنٹ بھی کولڈ وار کے لیے کھل جائے۔ تو پہلے جنرل صاحب۔ جی میرے خیال میں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تو بڑا خوش ہوا ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ بھی آیا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پاکستان سے بڑے یہ ٹف ہوئی، اور جو اس قسم کی بدمزگی اس کی وجہ سے پھیلی، اور اتنا تو میرے خیال میں وہ تو بالکل خوش ہوئے، چونکہ ان کا یہ مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک لحاظ سے ان سے تو ان کی سخت دشمنی ہے، اور یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایران کو جس طریقے سے بھی کمزور کیا جائے اور جس طریقے سے آئسولیٹ کیا جائے وہ بہتر ہوگا۔ تو میرے خیال میں ہم ان کی جو خواہشات ہیں انشاءاللہ کبھی پورا ہونے نہیں دیں گے۔ دونوں ممالک اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اور اس سے دونوں ممالک کا نقصان بھی ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہاں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، آپ بھی ایک طریقے سے الٹیمیٹلی اس کے بھی مضر اثرات جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہم بات جو آپ نے پھر دہرائی، اور میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، یہ دونوں ممالک میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے کہ یہ اگر اپنے تعلقات کو بہتر کریں تو ان کی اقتصادی معاشی حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ ٹورزم بہت حد تک یعنی لوگ آپس میں آئیں جائیں، اور جو ان کے مزار ہیں جو اور جو ٹورزم ہوتی ہے، ریلیجس ٹورزم ہے، وہ دونوں سائڈس کے اوپر ہے، اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے بڑا اس میں پوٹینشل ہے دونوں ممالک کی اچھے تعلقات میں، اور اس سے ان کی اقتصادی اور معاشی حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ دیکھیے ایران ایک بہت بڑا آئل پروڈیوسر ہے، اور یہ جو آئل پروڈیوسر ہے، تو اگر ہم بجائے اس کے کہ امریکہ کے اوپر اتنی ڈپینڈنس ہو یا ورلڈ مارکیٹس پر اتنی ڈپینڈنس ہو، اگر ایران سے ہمارے تعلقات ایسے ہوں اور اس نوعیت کے ہوں کہ ہم ان سے ڈائریکٹلی ایک لحاظ سے ایگریمنٹس کریں جو کہ برسوں کے لیے کریں، تو ہماری ایک جو اکنامک سچویشن ہے اس میں بڑی حد تک اعتدال اور اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ چیزوں کو دور اس کو بڑی ایسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ
ہمیں اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ برسوں تک اور جنریشنز تک آگے چل سکیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ممکن ہے۔ ہم بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم تمام یا کم سے کم زیادہ تر ہمارے جو نیبرز ہیں، ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، ان سے ہمارے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک یا پورا خطہ جو ہے اس کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک اور بات میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیے، ہم مسلم ممالک کا ایک مجموعی اتحاد کی بھی بڑی بات کرتے ہیں، ادارے بھی ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اچھا، اور اگر کیا بھی تو بالکل زبانی ایسے بات چیت کرتے ہیں، اور چونکہ ان میں خود ایک ایسا اختلاف ہے ایران سے اور سعودی عربیہ سے، اب تو خیر خدا کا شکر ہے کچھ بہت بہتر ہے، لیکن اس کی وجہ سے میرے خیال میں نہ صرف یہ ممالک بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بہت شکریہ امبیسڈر نائلہ، میں آپ کے پاس اسی حوالے سے تھوڑی سی سوال کے اندر ایڈیشن کرتے ہوئے، شمشاد احمد خان ہمارے سابق سیکریٹری خارجہ، انہوں نے اس حوالے سے کافی ایک دھواندھار قسم کا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ سفارتی سطح پر اس کی بات اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ وہاں پر کچھ امریکن سپورٹڈ جو ہیں وہ ملیٹنٹس موجود ہیں، اور پاکستان نے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی، اور پاکستان کو جب تک ایران کے خلاف امریکی مفادات کا تحفظ کرتا رہے گا، یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کی بات کی، وہ کافی لمبا کلپ ہے، وہ اس وقت دکھاؤں گا تو ذرا زیادہ وقت لے جائے گا، تو لیکن میں نے یہ کرکس بتایا ہے اس کا۔ جی امبیسڈر صاحبہ، اس کانٹیکس میں سوال وہی ہے جو پہلے ہے، کانٹیکس تھوڑا سا بدلا ہے میں نے۔ ہاں، دیکھیے شمشاد صاحب ہمارے بہت سینئر محترم کالیگ ہیں، لیکن وہ ان کی رائے، اور میں ان کی رائے کا احترام کرتی ہوں، پر میری اپنی رائے ہے، تو that doesn't have to be the same۔ پہلی بات، اگر آپ اس پریمس کو لے بھی لیتے ہیں بالفرض، تو ہم بھی تو ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی سرزمین جو ہے ہمارے خلاف یوز ہو رہی ہے، گلبشن یادے بھی پکڑا گیا، سو ہم بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، اور یہاں پہ جو ہے را کے ایجنٹس اس سائٹ سے آ کے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ سو اٹس ناٹ یونیلیٹرل، اٹس بائیلیٹرل، اور دونوں سائڈس کے اپنے گلے شاید بجا ہوں، دونوں سائڈس مل کے اس پہ کام کریں گے، اور دیکھیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں نے ملیٹنٹس کو سپوزڈلی مارا، جی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے سویلینز کو مارا، اور اب آپ دیکھیے کہ اس سے ایک اور جو ہے پینڈوراس باکس کھلا، کہ جو آپ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کی بات کر رہے تھے، اب خود انہوں نے جو اتنی پروٹیسٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھی مانا کہ جن کو وہ مسنگ پرسنز کر رہے تھے اور آرمی کو اس میں جو ہے ناجائز طریقے سے جو ہے الزام تراشی کر رہے تھے، وہ لوگ تو ایران میں زندگیاں اپنی آرام سے گزار رہے تھے۔ سو things are not as simple as they seem to be. بالکل صحیح۔ So I would recommend کہ we should look at these things with a pinch of salt and a bit cautious، کہ generalization آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ رائٹ، پھر سولوشن کی طرف ہم نیکسٹ راؤنڈ میں آتے ہیں۔ ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو گو ٹو ڈاکٹر زینب احمد۔ شی از ڈاکٹر زینب جو ہیں وہ چیئر پرسن ہیں IR ڈپارٹمنٹ، لاہور گیرزن یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحبہ، واٹ از یور ٹیک جو اس وقت کی صورتحال ہے؟ اب ہم آگے ہوئے ہیں اس سطح پر کہ جہاں پر کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کی بات ہو رہی ہے، اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اور سول انگیجمنٹ، ٹریڈ، ٹورزم، اس کی بات، اور کانٹیکس ہمارا آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو
عسکریت پسند دونوں طرف کہہ رہے ہیں، اور دونوں ایریاز جو ہے وہ ان پاپولیٹڈ ہیں، اور ہمارے ہاں اسمگلنگ تو سرحد کے اس پار سے ہو رہی ہے اور ہر طرح کی ہو رہی ہے. تو ذرا اس صورتحال کا ایک انالیسس کرتے ہوئے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں؟ جی السلام علیکم. Am I audible? جی بالکل. جی میں منیر صاحب آئی ایم اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اور میں تھوڑی سی بڑی ہارڈ کور ریئلسٹ ہوں. تو بہت زبردست امبیسڈر صاحبہ نے اور جنرل صاحب نے جو بیک گراؤنڈ سیٹ کی، میں تھوڑا سا اب ذرا بات کو اس طرف لے کر جاؤں گی کہ ہم جو اب اس جنریشن کے لوگ ہیں، کیونکہ جس طرح جنرل صاحب اور امبیسڈر نائلہ نے جس زمانے میں ڈپلومیسی کی، انہوں نے جو گولڈن ٹائم پاکستان ایران ریلیشنز کا دیکھا ہوا ہے، خود ایکسپیرینس کیا ہے، ہم نے وہ نہیں کیا. میری جنریشن کے ایک ایوریج پاکستانی سٹیزن نے اور ایک ایرانی سٹیزن نے جو حالات دیکھے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں، اور 2020 کے بعد دنیا ایک دم بہت بدل بھی گئی ہے. میں تھوڑی سی اس چیز میں دو چیزوں کو ضرور سامنے رکھوں گی کہ ایک تھوڑا سا ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ ضرور سمجھنی چاہیے ان دا لارجر کانٹیکسٹ، جس میں اگر یہ ایڈونچرزم ایران نے کیا تو کیوں کیا، تھوڑی سی اس کا اندازہ لگانے کی، اور اس کی فردر امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. جو کرائسس ڈپلومیسی مینجمنٹ ہوئی، جس طرح وہ تو امبیسڈر صاحبہ بہت بہتر طریقے سے اس پہ کامنٹ کر سکتی ہیں، اور انہوں نے بڑا شاندار کیا بھی کہ بہت بائی دا بک بہت اچھی زبردست کرائسس ڈپلومیسی ہوئی، اینڈ وی ور ایبل ٹو ڈٹرمن دس ڈیٹرنس کہ ہماری سوورینٹی پہ کوئی بھی سوال اٹھائے گا تو صرف وہ جواب جو ہے وہ ہم انڈیا کے پیرائی میں نہیں دیں گے، ہم کسی کو بھی دیں گے، چاہے وہ ایران بھی ہوگا. لیکن میں جو اس چیز کو دو اینگل سے دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ یہ لارجر انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں اور ایرانین اس وقت سائیکالوجی جو ہے رجیم کی وہ کیا ہے. دیکھیں اہم چیز اس میں یہ ہے کہ کچھ فیکٹرز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا کے تقریباً 64 ممالک انکلوڈنگ یورپین یونین 2024 میں الیکشن میں جائیں گے، اور دنیا میں ہر طرف اس وقت الیکشنز میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ایک ایجنڈا پوائنٹ ہے وہ نیشنلزم ہے. تو نیشنلزم اور ہائپر نیشنلزم اس وقت بہت پل رہی ہے. دوسرا، ایرانین رجیم کے اوپر اس وقت بہت پریشر ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. جو سینکشنز کا اکنامک پریشر چل رہا تھا وہ تو چل رہا تھا، جو ریجنل کانٹیکسٹ میں پریشر تھا وہ بھی چل رہا تھا، لیکن جو انٹرنل پریشر ہے ایرانین رجیم کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے. اباؤٹ جو کچھ لبرلسٹ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، اور ایرانین رجیم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گیا تھا ان کو کس طرح سپریس کرنے کے بعد اب ان کو ڈیل بھی کسی طرح کیا جائے. اور پھر جو جنرل قاسم سلیمانی کے جنازے میں اس دن اتنا برسی میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا اور اتنی شہادتیں ہوئی، تو یہ these all things have put a lot of pressure on Iran. دوسرا اہم میسج جو ایران نے میرے نزدیک دینے کی کوشش کی وہ جس دن ایک دن انہوں نے سیریا اور عراق میں حملہ کیا، اور عراق میں سپوزڈلی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو موساد کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا، اس سے اگلے دن انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا، اور انہوں نے شاید اس چیز کو ایکویٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو تھریٹ ہمیں سیریا اور عراق میں ہے وہی تھریٹ ہمیں پاکستان کی ان علاقوں سے بھی ہے. اور جو انہوں نے ہماری جتنی پاس ڈپلومیسی اور ریلیشن شپ تھا اس کو نظر میں نہ رکھتے ہوئے جو یہ ایڈونچرزم کیا ہے IRGC نے وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ زیادہ ایرانین گورنمنٹ سے زیادہ ایرانین رجیم تھیوکریٹک رجیم کو بہت سوٹ کرتا ہے. اس وقت ایران بہت ڈیسپریشن میں ہے. ایران اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز پہ اپنے آپ کو ایز دا موسٹ فیزیبل ایکٹر کے طور پہ بھی لانچ کرنا چاہتا ہے. چین کے ساتھ ان کا 3-3.5 سال پہلے ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بہت اہم، چائنا کے لیے بھی ایک بہت اہم ایکٹر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. مڈل ایسٹ کے اوپر سعودی عربیہ کے مقابلے میں تو اپنی سپیریورٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. اور غزہ کانفلکٹ میں جو ایک ایرانی رجیم کو جو ایک کانفیڈنس ملا ہے غزہ سے کہ جس طرح عرب ورلڈ
कंपैरेटिवली खामोश रही है और वो कॉन्क्रीट स्टेप एक दफा फिर लेने में इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में इस दफा भी नाकाम रही है, उसने इम्बोल्डन किया है इरानियन रेजिम को। तो ये जो उन्होंने मिस कैलकुलेशन हुई है, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो उन्होंने ये मिस कैलकुलेशन की है, ये उन्होंने इस सारे पैराए में की है। अब जो हमने इमीडिएट जो सॉल्यूशंस ले लिए वो तो हो गया, आपका डिप्लोमेटिकली भी कामयाब रहा, यकीनन इसमें चीन की भी सिफारतकारी और बैकडोर चैनल्स का हाथ है, और बाकी तुर्की ने भी जिस तरह ऑफर की थी। लेकिन मेरे नजदीक इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो आगे जिस इंटरनल टर्मोइल में इस वक्त पाकिस्तान है और अगले कुछ अरसे में ये हमें मजीद चैलेंज दे सकता है। देखें, ये इशू था, बेस करता है, जो इस वक्त ये इशू एस्केलेट हुआ वो बेस करता था नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर। जैशे अदल एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, अब नेचुरली आपका ये इलाका जो है अफगानिस्तान, हम बहुत खुश हुए कि वहां पे तालिबान की रजीम आ रही है, लेकिन वो भी हमारे लिए को इस दफा को बहुत फायदेमंद साबित नहीं हुई। हमारे मसाइल, फिर जो रेफ्यूजीज के ऊपर मसला खड़ा हुआ, बर्निंग इश्यूज ईस्टर्न पे तो हमारे चल ही रहे हैं। यहाँ पे दिस इज द हॉटस्पॉट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स आफ्टर मिडिल ईस्ट। आपके अफगानिस्तान में कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जो नहीं है, आप यू नेम द ग्रुप, और जिसको दुनिया में डिफरेंट आइडियोलॉजीज की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही है। आपके पाकिस्तान की ये पूरी बेल्ट में इस वक्त बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ईरान के इस इलाके में देखें, एक बहुत शानदार मामला होता, और ये आगे भी बहुत शानदार हो सकता है अगर ईरान और पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ये फैसला करें कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे अपने इलाके पे। ईरान जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ एक्शन ले और पाकिस्तान जो है वो अपने इलाके में ले, और एक कॉन्टिन्यूअसली डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस डिप्लोमेटिक रिलेशन इसके ऊपर बड़ा एक्सपेडाइट करना चाहिए और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, तो फिर तो एक बड़ी शानदार बात है। लेकिन जिस तरह ये हुआ है, एक का जवाब एक देके और अब फिर आप वापस समझे कि हम नॉर्मल पे चले गए, मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी हम नॉर्मल पे नहीं जाएंगे। इसके बाद जो नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पे अगर एक्टिव होते हैं, और जिस तरह थर्ड पार्टीज की तरफ से तो उन्हें बहुत सपोर्ट मिल रही है, बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रही हैं, तो अगर वो दोबारा गर्म हो जाते हैं और टीटीपी जो है वो जैशे अदल की सपोर्ट में आ जाती है, और वहां से शिया ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट में और ग्रुप्स आ जाते हैं, और होसीज भी जो हैं वो यहाँ पे अभी अगर सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स को। और एक चीज हमें समझना चाहिए कि होसीज और हिजबुल्ला भी, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर चाहे वो किसी भी स्टेट की तरफ से भी सपोर्टेड हो और स्पॉन्सर्ड हो, वो कंप्लीटली कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता। उनकी एक इंडिपेंडेंट स्पेस जरूर होती है जो वो एडवेंचर करते रहते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि हम अभी भी बहुत नाजुक सूरत हाल में हैं, और हमें डिप्लोमेटिक नॉर्मल रिलेशन से ज्यादा इस चीज को आगे लेके चलना चाहिए कि अब वो फैसला कुन वक्त आ गया है कि देखिए, हमने भी कुलभूषण यादव को, अगर आपकी टेरिटरी से वो पकड़ा गया था, तो हमने भी इंडिया के खिलाफ डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली उसको यूज किया। पाकिस्तान ने बायलैटरल ये ईरान तक मामला जरूर पहुंचाया कि हमने आपकी टेरिटरी से कुलभूषण को पकड़ा गया, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ उसको इस तरह प्ले करने की नहीं कोशिश की। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त है कि हम ईरान को याद करवाएं कि आपकी टेरिटरी से भी एक बहुत बड़ा सबूत कुलभूषण की फॉर्म में पकड़ा गया है, तो ये जॉइंट मसला है। कुछ अर्सा पहले जिस तरह एक बड़ी मुस्बत खबर आई कि पाकिस्तान, ईरान ने और यहाँ के जो लोकल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर भी कुछ एग्रीमेंट्स कर लिए, हालांकि अभी मोडेलिटीज से तो बहुत दूर हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज में, जॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में, हाई लेवल डिप्लोमेसी में चीन को यहाँ पे किरदार अदा करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये वैक्यूम जो डेवलप हुआ है और हो रहा है और हो सकता है, ये चीन के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, और यहाँ पे चीन को अपना बड़ा अहम किरदार अदा करने की जरूरत है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए अब आप पिछले 70 साल के पराये में जो पाकिस्तान ईरान रिलेशंस है, उसी की कंटिन्यूएशन में इस रिलेशनशिप को आगे चलने की बजाय थोड़ा सा रियलिस्ट होकर हमें आगे लेके चलना चाहिए, और कुछ हार्ड कोर स्टेप्स की तरफ हमें जाना
بہت ضروری ہو گیا ہے. پاکستان کو اس وقت سپورٹ نہ افغانستان سے مل رہی ہے, انڈیا سے تو ظاہر ہے نہیں ملے گی, اور ایران میں جو یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد چیری آن دا ٹاپ ہمارے انٹرنل حالات تو ہیں ہی. مت بھولیے کہ آپ کے بلوچستان سے ایک بہت بڑا تعداد کچھ خواتین اور بچوں کی وہ بیٹھی ہوئی ہے, اور امبیسڈر صاحبہ نے بڑی صحیح طور پہ کہا کہ مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے, اگر وہ لوگ ان علاقوں میں بہت اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ یہاں مسئلہ ہے, تو مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب جب معاملات ایمبیگوٹی میں رہے, اور جتنی ایمبیگوٹی اور فلوئڈٹی انکریز کی جاتی ہے اتنے حالات خراب ہوتے ہیں. کیوں اب ہم اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ان لوگوں کو لا کے ان کا ٹرائل نہیں کرتے, اور کس چیز کا ہم نے انتظار کرنا ہے؟ تو اب تھوڑی سی اب ہمیں بھی اپنی کچھ سٹیپس کو سیدھا کرنا ہوگا, اور کچھ کورسز ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ معاملہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے جو بہت خطرناک ہے. یہ ایڈونچرزم کبھی بھی کوئی بھی کر سکتا ہے. IRGC نے اگر ایک دفعہ کیا ہے تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. مڈل ایسٹ جس طرح سے گرم ہے, یہ خطہ اس حساب سے رسپونڈ کرتا رہے گا, اور یہاں پہ مڈل ایسٹ کے بہت سی چیزوں کا اثر یہاں پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہوتا رہے گا. تو یہ کچھ کانکریٹ سٹیپس کی آگے پاکستان کو اب اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ. شریف جھاکرانی صاحب, ذرا ڈاکٹر خوشبو اعجاز صاحبہ کا بھی سوال لے لیں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی ڈاکٹر خوشبو اعجاز صاحبہ, اب جو ڈاکٹر زینب نے بات یہاں پہ کنکلوڈ کی ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک سم کنکریٹ اسٹیپس, کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو, اور جو ٹیررسٹ وہ ہیں ان کو کوئی انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جو ہے ہم ان کا کوئی ٹرائل کی طرف کو جائیں, کچھ ایسے, اور وہاں پہ جو اسمگلنگ ہے اور جو چیزیں ہیں اس کو روکنے اور آگے بڑھنے کی طرف. اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ جب کلبھوشن یادو جو ہے وہ پکڑا گیا تو پھر بھی ہم نے ایران کے ساتھ جو ہے اس کو ہم نے کوئی بدنام کرنے کی یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ہم نے, تو ہماری تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں. تو پھر اب جو مس ایڈونچر ہے اور اس کا خطرات آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں, نارملائز ہونے میں یہ کیسے ہوگا دونوں کے درمیان. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی مس ایڈونچر ہو جاتا ہے دو ملکوں کی سرحدوں کے اوپر تو اس کو پھر روکنا تھوڑا سا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دی کمنگ سچویشن اور پریزنٹ کانٹیکس کے اندر؟ جی ڈاکٹر خوشبو صاحبہ. السلام علیکم جی. بہت شکریہ آپ کا اس اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے, بلانے کے لیے, اور اتنے بڑے فورم کے اوپر جہاں پہ جنرل طلعت صاحب ہمارے استاد بیٹھے ہیں, تو امبیسڈر نائلہ صاحبہ ہیں. اس میں بہت چھوٹی سی ایک میں یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ صرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایران پاکستان کا بارڈر کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. اس کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے اس ویبینار میں. ہمارے اب دیکھیں کہ وہاں پہ LNG, بچومین, ہماری انڈسٹری اس کے اوپر کتنی زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہے. پھر آپ ٹائلز کا بزنس کہہ لیں, ایون کہ ہماری فروٹس, ایون آپ کی بیسک جو ہماری نیسیسٹیز ہیں وہ ہم بہت حد تک ایران سے اس کو فلفل کر رہے ہیں. تو یہ نہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے نہ ہی ایران کے حق میں بہتر ہے کہ یہ ہماری جو بھی ٹیریٹوریل سوورینٹی کو جو انہوں نے وائلیٹ کیا اور جو پھر ہم نے ان پہ اٹیک کیا, دیٹ واز ویری رائٹ, کیونکہ ہمیں اپنا یہ ان کو ایک دفعہ ایک میسج مل گیا کہ پاکستان اپنی علاقائی جو سالمیت ہے اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کتنا اس کو ایسکیلیٹ نہ ایران کر سکتا تھا نہ اب اگر آپ اس چیزوں کو صرف دیکھیں کہ ٹریڈ کیسے ہو رہی ہے پاکستان اور ایران کے ساتھ, ہمارے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ ایران کوئی چیز ٹرانسفر نہیں کر سکتے. وہ پیسے جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے حوالہ یا ہنڈی کے ذریعے ایران UAE میں یا دبئی میں کہیں پہ ان کی پیمنٹس اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں بہت سی چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنی ہے گراؤنڈ پہ.
اگر امریکہ نے اس پہ بین لگایا ہوا ہے کہ آپ کسی قسم کا ایران کے ساتھ سینکشنز ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ٹھیک کرنے ہیں؟ ان کے اوپر ہم نے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، بے شک ہمارا آپ کہہ لیں کہ ایک شیعہ کمیونٹی کا بہت زیادہ جانا آنا ہوتا ہے اور اس کو وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں گورنمنٹ کے لیول پہ ہماری اتنی کمیونیکیشن کیوں نہیں ہے، اور ہمیں گراؤنڈ کے اوپر وہ چیزیں کیوں نہیں رکھی ہوئی کہ ایک پراپر بینکنگ چینل کے تھرو ہماری چیزیں بھی ہوں، ٹریڈ بھی ہو، سب کچھ ہو؟ تو بہت سی باتیں ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ آپ کی جتنے یہ جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ان کے اور ہمارے بہت ایک آپ کہہ لیں کہ ریئل ایشوز ہیں۔ پاکستان کو BLA BLF سے جو مسئلے ہیں، سب ایران کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ ایرانین سیستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات اگر دیکھیں، آپ کے سارے انڈین کاؤنسلیٹ جو ہیں وہ ہمارے بارڈر کے ساتھ ہیں۔ جیسے چابہار میں انڈین فنڈنگ آئی ہے، اور وہ ایک اچھی چیز یہ تھی کہ ایران نے کہا کہ ہم سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور چائنا نے بھی اس کو بہت پازیٹیولی لیا۔ بٹ بات یہ کہ جب تک ہماری یہ باہمی یہ ٹیررزم کے ایشوز اور یہ بارڈر کے کلیشز، یہ بارڈر کی اگر پرابلمز نہیں جب تک ریزالو ہوں گی، ہم آگے اس طرح سے جتنی ہمیں ضرورت ہے گیس کی، جتنی ہمیں ایرانین جو اسٹریٹجک منرلز ہیں ان کی ضرورت ہے، اور ایران تو اب کو فری آپ کو الیکٹریسٹی بھی پرووائڈ، فری تو نہیں، بہت چیپ بیسس پہ الیکٹریسٹی بھی پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کو تیار ہے، لیکن آپ کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ سو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے فرنٹس ہیں جس پہ ہم نے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی بردرلی ایک ہماری جو کنٹری ہے اس کو ہم نے کبھی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگنور کیا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی بجائے ہم سعودی عربیہ کے ساتھ بہت زیادہ ہماری اسٹریٹجک ڈپینڈنس بھی ہے، ان کے ساتھ ہم نے بہت اچھے تعلقات بنائے۔ اب جب ان کا بھی اپروچمنٹ ہو گیا ہے، اور اس ٹائم پہ اب جتنی بھی ان کے کوئی کلیشز ہیں ان کو ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل ڈاکٹر زینب نے صحیح کہی کہ جو یہ اٹیک ہوا ہے دس از بیکاز آف انٹرنل کمپلشنس، جہاں پہ ایران کی اپنی ان کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ دکھانا تھا کہ جی ہم آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں جو بھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کے اندر انوالو ہیں، لیکن جیش العدل یا جند اللہ جو بھی ایکٹیویٹیز اگر وہاں پہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ مسئلہ ہے، اور جو BLA اور BLF ایرانین بارڈر سے پاکستان میں کر رہے ہیں وہ ہماری سالمیت کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے۔ سو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری اتنا لمبا جو بارڈر ہے، تقریباً 550 میل کا جو اتنا لمبا 900 کلومیٹر کا لمبا بارڈر ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے ٹریڈ کیسے کرنی ہے، وہاں پہ ہم نے ویزا ریلیکسیشن کیسے کرنی ہے، اور وہاں سے ہم نے انڈین ایکٹیویٹیز کو بھی کیسے کیٹر کرنا ہے کہ وہاں سے وہ کچھ بھی پاکستان کے اندر پرابلمز نہ ہوں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ سی پیک اگر کو جو بھی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی پاکستان کو ہر ایک فرنٹ کے اوپر اسٹریٹجک، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور گراؤنڈ ریالٹی پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جا کے ضرورت ہے کہ ہم حکمت عملی بنائیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کو آن بورڈ لیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کے رابطے بھی رکھیں۔ ان کو بہت اچھا ہوا جو ہمارے پرائم منسٹر مل رہے تھے دونوں کے، اور ڈیوورس میں، اور اگلے دن یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ ہمارے فارن منسٹرز کا آپس میں رابطہ ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہر ایک فرنٹ کے اوپر ہماری ان سے بات چیت ہو، کیونکہ نہ ان کے حق میں بہتر ہے نہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ ان دونوں کنٹریز کے ریلیشنز ہم دونوں افورڈ بھی نہیں کر سکتے، بینگ نیوکلیئر پاور یہ چیزیں ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ کشیدگی کو بڑھائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خوشبو اعجاز صاحبہ۔ ہمارے ساتھ فارمر سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا ایز اے گیسٹ اسپیکر کے طور پر۔ فرت اللہ بابر صاحب، آپ نے گفتگو تو سنی، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت جنرل طلعت مسعود صاحب کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ موجود ہیں، ایمبیسڈر نائلہ چوہان جو ہیں کی نوٹ اسپیکر موجود ہیں، اور فرت اللہ بابر صاحب کی گفتگو کے ساتھ ہی ہم باقی سوالوں کے لیے بھی ہم اس کو اوپن کریں گے۔ ایک بات ڈاکٹر خوشبو اعجاز صاحبہ جو آپ نے کی، لیکن اگر ہم کچھ وقت پہلے چلے جائیں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ ہم
ایرانی سرحد کے اوپر جو ہے ٹریڈ کو کوئی فارملائز کریں گے، تو اس کے اوپر کیا کچھ اس کے حوالے سے کچھ اقدامات ہوئے ہیں جو میرے کینوٹ اسپیکرز اور گیسٹ اسپیکرز جو ہیں، اور کیسے اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پہلے ہم فرحت اللہ بابر صاحب کا ٹیک رکھ لیتے ہیں. جی فرحت اللہ بابر صاحب. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. شکریہ منیر صاحب. اچھا ہوا کہ اب جو ہے بوتھ سائڈز آر کلائمبنگ ڈاؤن، اور دونوں سائڈ نے کہہ دیا ہے کہ ہم ٹینشن کو مزید نہیں بڑھانا چاہتے. یہ تو ہو گیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ آفٹر آل ایران نے ایسا کیوں کیا، اور وہ ماحول کیا تھا جس میں ایران نے یہ کیا. دیکھیے، جب یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت ایران کی ٹیم یہاں پاکستان میں آئی تھی ایک روز پہلے، اینڈ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹریڈ. بڑا لینڈ مارک ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے نیگوشیشنز ہو رہی تھی، سیکیورٹی ڈائلاگ بھی جاری تھا. اور ایران نے اس سے پہلے بھی کئی بار پاکستان کو کہا ہے کہ یہ بلوچستان کے اس ایریا سے ان کے ہاں در اندازی ہو رہی ہے. تو وائی ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم ایران نے یہ کام کیا، اور بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا، پہلی بار ایسا ہوا. تو اس پر ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو چونکہ آئی ایم ناٹ پریوی کہ یہ کیا ہوا ہوگا، واٹ ور دا ڈائنامکس، یہ تو اربابان اقتدار کو سوچنا چاہیے. لیکن میری نظر میں 2 یا 3 ممکنہ وجوہات ہیں کہ ایران نے ایسا کیوں کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جو جیش عدل ہے پاکستان میں، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو امریکہ کی بھی آشیرواد حاصل ہے، اور جو کردز ہیں وہاں ایران میں، افغانستان، اپنا عراق میں، شام میں اور ترکی میں، ان کو بھی اسرائیل کی پشت پناہی حاصل ہے. اٹ از پاسبل کہ اس انٹرنیشنل اس میں گٹس جوڑ میں یہ ضروری سمجھا گیا کچھ قوتوں نے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب کیا جائے تاکہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ بھی نظروں سے فی الحال اوجھل ہو جائے. اٹ از پاسبل کہ یہ کوئی ڈائنامکس اس کی ایسی بھی ہوں. دوسری ڈائنامکس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیا یہ جو سٹرائک ایران نے کیا، کیا یہ ایران کی گورنمنٹ کا ویل تھاٹ آؤٹ فیصلہ تھا، یا اس میں پاسداران اور ان کا جو ریولوشن گارڈ ہے، کیا انہوں نے اوور ریئیکٹ کیا. اور بظاہر تو یہ عجیب بات لگتی ہے کہ بھائی کیا پاسداران جو ہیں اور ریولوشن گارڈ جو ہے وہ حکومت کے خلاف کوئی کام کرے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، پاکستان میں بھی ریاست کے اندر ریاست موجود ہے اور وہ ایسے کام کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایران کے اندر بھی ریاست کے اندر ایک ریاست ہو اور انہوں نے یہ کام کیا ہو. تو دیٹ آلسو از اے پاسبلٹی. اور تیسری پاسبلٹی منیر صاحب یہ بھی تو ہو سکتی ہے، جس کا ہمیں تو علم نہیں ہے، کہ کیا یہ باہمی رضامندی سے ہوا ہے. کیا پاکستان کو اطلاع دی گئی تھی؟ جب یہ ایرانین فارن منسٹر کی ڈائیوس میں اخبار والوں سے بات کی ہے تو اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بتا دیا تھا. اور اسی طرح جو اسپیشل ایلچی ان کا آیا تھا اور وزیر خارجہ سے ملا تھا، تو انہوں نے کہا ہے، اخباری اطلاعات یہ تھی کہ ہاں پاکستان کو وارن کر دیا تھا. اب اگر پاکستان کو وارن کر دیا تھا تو کیا یہ مس کمیونیکیشن تھی؟ یعنی پاکستانی اتھارٹیز کو ان کی وہ زبان سمجھ نہیں آئی، جس طرح ہمارے سیاسی قائدین کو کارگل آپریشن کے وقت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی زبان سمجھ نہیں آئی، اور سیکیورٹی نے کہا کہ ہم نے تو بریفنگ دے دی تھی، اور سیاسی لیڈروں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بریفنگ نہیں دی گئی. تو کیا یہ ایسی صورتحال تھی کہ انہوں نے آپ کو وارن کیا اور وہ بات آپ کے سر سے اوپر چلی گئی، یا آپ نے وہ بات سن لی اور باہمی رضامندی تھی؟ تو ان کا تو میں پریوی نہیں ہوں، بٹ دیز آر دا 3 پاسبل لائکلی سیناریوز. اس کے اوپر سوچنا چاہیے، کیونکہ جو ایران نے کیا دیٹ ابسلیوٹلی انپریسیڈنٹڈ. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اب تو چونکہ معاملہ ٹھنڈے کی طرف جا رہا ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا پولیٹیکل میسیجز ان دنوں کے کیا گئے ہیں. پہلا پولیٹیکل میسج گیا ہے، اینڈ آئی تھنک ایوری پاکستانی ول انڈورس دیٹ، کہ پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی ساورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. آئی تھنک دس از اے میسج وچ ہیز بین سینٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر. لیکن
ایک اور بھی میسج گیا ہے, پولیٹیکل میسج, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نقطۂ نظر سے زیادہ اہم ہے, اور وہ پولیٹیکل میسج جو ساری دنیا کو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اشروں سے آپ کے دو نیبرز انڈیا اور افغانستان یہ کہہ رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آپ نے پناہ دی ہے جو آپ کی سیکیورٹی پالیسیز کو پرسو کرنے کے لیے انڈیا اور افغانستان میں حملے کرا رہے ہیں. اب پہلی بار تیسرے نیبر نے بھی دنیا کو اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز who are operating against Iran are sheltered in Pakistan. تو یہ بھی ایک دوسرا پیغام گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے والے پیغام سے زیادہ طاقتور ہے, اور پاکستان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ اب پہلی بار آپ کے 3 نیبرز دنیا بھر کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز being protected by Pakistan are creating trouble in their countries for the pursuit of dubious security and foreign policy agendas of Pakistan. The third thing that I want to say, منیر صاحب, وہ یہ ہے کہ آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے. یہ درست ہے کہ ٹریڈ بھی ہے, ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہے, پاکستان اور ایران یہ بھائی ممالک ہیں, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, بٹ the facts are two facts are کہ ہاں ایران کے خلاف جو جیش العدل ہے وہ پاکستان کے اس بلوچستان کے ان ایریاز میں انہوں نے یہ کاروائیاں کی ہیں, اور کچھ عرصہ پہلے لانگ ٹائم بیک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سنی ایکسٹریمسٹ گروپس کو آپ کے بعض لوگوں کی آشیرواد حاصل تھی, بیکاز انڈر دا پریشر اور انڈر دا انفلوئنس آف سعودی عربیہ یو آلسو وانٹیڈ ٹو کنٹین the rising influence of the Shias. تو کچھ آپ کے اس طرح کے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو جو سنی آرگنائزیشن تھے ان کو آپ کے بعض لوگوں کی آشیرواد حاصل تھی, اور اسی طرح ہماری طرف سے جو لوگ ہیں جس کو سرمچار کہتے ہیں اور جو وہاں بھاگ جاتے ایران میں, ان کو بھی وہاں پناہ ملی ہے. اگر پناہ نہیں ملی تو کم از کم ان جگہوں سے پاکستان میں واردات کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پناہ لی ہے. Now this is the reality. اگر یہ ریئلٹی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ لانگ ٹرم میں, یہ شارٹ ٹرم کی باتیں تو آپ کرو, بارڈر مینجمنٹ بھی کرو اور ایوری تھنگ از آل رائٹ, بٹ ان دا لانگ ٹرم ہم کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا 2 چیزوں کا کہ کیا نان اسٹیٹ ایکٹرز واقعی پاکستان میں موجود ہیں, اور کیا ان کو اب بھی ریاست کے بعض اداروں کی سرپرستی حاصل ہے. میں نہیں کہتا جیش العدل کو, لیکن یہ سوال آپ کو اٹھانا پڑے گا کہ کیا ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی کو اب بھی کچھ اداروں کی آشیرواد حاصل ہے. I leave this question over here without going into details, لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ جب ہم اب بھی مولانا مسعود اظہر کو بچانے کے لیے چائنا پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں اس کو ویٹو کر دے اس قرارداد کو جس کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی ہے, اور اگر ہم اب بھی اس جو ممبئی کا واقعہ ہوا ہے اور جس پر آپ کی FIA کی رپورٹ آ چکی ہے, اور جب FIA کی رپورٹ اخبارات میں چھپ چکی ہے, اگر اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر رہے, مزید آگے بات نہیں بڑھ رہی, اور اگر آپ ہی کے علاقے میں ملا منصور اختر کو امریکن ڈرون مارتا ہے اور اس کی جیب سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ برآمد ہوتا ہے اور وہ معاملہ ابھی تک وہیں ٹھپ رہتا ہے, تو پھر سوال یقیناً پیدا ہوگا کہ ہاں ملیٹنٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کچھ لوگوں کی آشیرواد حاصل ہے. تو ایک تو آپ یہ کر لیں, میری تجویز یہ ہوگی لانگ ٹرم کے لیے یو ہیو ٹو میک اے کلین بریک ود آل دا نان اسٹیٹ ایکٹرز. اور مجھے یاد آتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ادارے جو ہیں, they are running with the hare and hunting with the hound. Therefore, the first conscious decision that you must take is stop running with the hare and hunting with the hound. دوسرا جو آپ نے لانگ ٹرم کے لیے فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اگر یہ شدت پسند عناصر یا انسرجنٹس موجود ہیں اور آپ ان کو بے شک ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, بٹ یو شوڈ آلسو لک انورڈلی as to what are the grievances, what are the political grievances.
اگر بلوچستان کا ٹاپ کا مسئلہ لاپتہ افراد ہے, مسنگ پرسنز ہیں, اور آپ کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پارلیمان کے اندر کہتا ہو کہ یہ جو ہے بیرونی پروپیگنڈا ہے, اور اگر یہاں اسلام آباد میں آپ کی بلوچ خواتین نے دھرنا دیا ہو اور آپ پیرلل دھرنا دو اور آپ یہ کہو کہ یہ تو انڈین ایجنٹس ہیں, then I think this is a non-starter. آپ کا جو ایشو ہے, آپ بلوچستان کے اگر مسئلے نمبر 1 کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہو تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ پھر تو آپ مڈل کلاس اور نوجوان کو اس طرف دھکیل رہے ہو کہ پھر وہ جیش عدل کے قریب ہو جائے گا, پھر وہ لبریشن آرمی کے قریب ہو جائے گا, کچھ اور ہو جائے گا. So I think these are the two things that we must keep in mind for the long-term resolution of conflict, not only with Iran, but also with all other neighboring countries. Thank you very much. بہت شکریہ فرت اللہ بابر صاحب, آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ کچھ چیزوں کے اوپر سے آپ نے گرد ہٹائی ہے. حالانکہ پہلے ہی یہ بہت ساری چیزیں آبویس ہیں, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور یقیناً ہماری جو آنے والی حکومت ہوگی اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ٹیررزم والا اور ٹیررسٹ کے ساتھ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. محمد شریف جھکرانی صاحب, سر میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, یو کین آسک یور کوسچن. Thank you so much, sir, for the opportunity. Sir, actually, throughout the session, or normally we say background पे बात हो रही है कि why did Iran do this? Then the act itself, कि जो act हुआ है उस पे भी थोड़ी बात होनी चाहिए थी. तो मेरे 2-3 questions भी थे and एक छोटा सा comment भी था. So असल में सर पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि I think we are playing it down the whole thing. جو 2019 میں انڈیا نے ایڈونچرزم کیا اور ہماری ٹریٹمنٹ ٹو دیٹ ایز کمپیئر ٹو اور ٹریٹمنٹ ٹو دس واٹ ایران ڈیڈ, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ایکٹس ور سیم. اس میں بھی سوورنٹی وائلیٹ ہو گئی تھی, اس میں بھی ہماری سوورنٹی وائلیٹ ہوئی ہے. ایون اس میں ہماری کیجولٹیز نہیں ہوئی تھی, اس میں ہماری کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم اسے وی آر پلینگ اٹ ڈاؤن. ہاؤ؟ ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دس واز ناٹ دی فارمل ایرانین آرمی, یہ تو پاسداران انقلاب تھی. ٹھیک ہے, نمبر 1 مے بی کوئی روگ ایلیمنٹس جنہوں نے کیا ہے. حالانکہ وہ ایرانینس ہیو ایکسیپٹڈ, انہوں نے ایکنالج کیا گورنمنٹ لیول پہ کہ بھئی امام جو سپریم لیڈر ہے ہی ہمسیلف آتھورائز دس ہول تھنگ. اینڈ سیکنڈلی پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے تو جو ہے برادرلی ریلیشنس ہیں, اور یہ بھی رنگ دینے کی کوشش کی کہ دس اٹیک واز ناٹ اگینسٹ پاکستان بٹ اگینسٹ ٹیرر گروپس. ٹھیک ہے, بٹ ان اینی ویز پاکستان کی سوورنٹی وائلیٹ ہوئی تھی. سو ایرانینس نے پاکستان پہ کیا یا ان پہ کیا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم تھرڈلی ہم نے 2019 میں کبھی نہیں کیا, انڈینس ہی کلیم کر رہے تھے کہ وی ہیو ٹیرر بیسز ان پاکستان. سو ہم نے تو کلیئر سٹانس لیا تھا کہ دیر آر نو ٹیرر گروپس ان پاکستان. ہماری انٹیلیجنشیا بھی یہ کہہ رہی تھی. لیکن ابھی ابھی سم ہاؤ ہم اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں کہ یس دیر آر نان اسٹیٹ ایکٹرس وچ آر آپریٹنگ اگینسٹ ایران اینڈ دے آر ان پاکستانی سوائل وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 تو ایک کوشچن بھی ہے کہ آرنٹ وی لائک پلینگ اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, حالانکہ سوورنٹی تو وائلیٹ ہوئی ہے. اگر اتنے برادرلی ریلیشنز ہوتے, ٹھیک ہے, تو یہاں تک آتے نہیں ہے. اگر یہاں پہ سب کو پتا ہے کہ چائنا کے بھی سیم کنسرنز ہیں. شریف صاحب سوال کر لیں, اب آپ کا کمنٹ آ گیا ہے اینڈ اٹس گیٹنگ پرولونگڈ اینڈ یو آر ریپیٹنگ یور سیلف. اوکے سر, اوکے. اینڈ سیکنڈلی میرا دوسرا کوسچن تھا کہ از اٹ اے فیلئر آف اور کنونشنل ڈیفرنس, لائک اتنی ملٹری آرسنل ہم نے کریٹ کیا ہے. 2019 میں انڈیا نے اٹیک کیا ہے, ایران نے کیا ہے. اینڈ تھرڈلی یہ میرا آخری کوسچن ہے کہ ہماری جو ڈیفینس سسٹم ہے کیا اس کا بھی فیلئر نہیں ہے؟ ہم تو انڈین کوڈ کوپرز کو ہٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے اسپائی ڈرونز ہوتے ہیں, ہر دور ہٹ کرتے ہیں انسائیڈ پاکستانی ٹیریٹری آئے ہیں. اوکے تھینک یو. جی فرت اللہ بابر صاحب, جنرل صاحب, اور یہ اپنے ہمارے جو دوسرے اسپیکرز ہیں ڈاکٹر خوشبو, آپ بھی کیا ہم اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں؟ فرت اللہ بابر صاحب, کین یو انمیوٹ یور سیلف؟ میں یہ جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہیں میں ان کو سب سے ابھی کر رہا ہوں انمیوٹ سو دیٹ دے کوڈ ریسپونڈ اور آفر دیئر کمنٹ. جی جنرل صاحب کہاں ہیں؟ جنرل صاحب اوکے. جی فرت اللہ بابر صاحب, یہ ہمارے امبیسڈر صاحبہ, انمیوٹ یور سیلف پلیز, انمیوٹ یور سیلف. ڈاکٹر زینب انمیوٹ یور سیلف پلیز. یا جی, can I say something? کون؟ اچھا پہلے ڈاکٹر خوشبو نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, میں ذرا ان کو لے لوں, پھر ڈاکٹر فرت اللہ بابر, دین ڈاکٹر زینب, آئی ول کم ٹو یو.
जी Okay. डॉक्टर खुशबू जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये जो आपने बात की कि बिल्कुल हम डाउन प्ले नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त उसका रिटेलिएट किया है और इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते थे और डिप्लोमेटिकली जब हमने उनको एंगेज कर लिया है तो फिर उसके बाद मेरा ख़्याल है हमने अपना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और आर्मी ने बड़ा अच्छा अपना एक मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि हम इससे ज़्यादा अगर उन्होंने कोई एडवेंचर करना चाहा तो फिर हम उसका जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक फ़रहतुल्लाह बाबर साहब की बात है, मैं आई टोटली एग्री विद हिम। उन्होंने बात ठीक की है, ये देखना पड़ेगा कि क्या-क्या मुहर्रकात हैं इसके पीछे कि इस टाइम पे जब इलेक्शन की बात हो रही है तो ये क्यों चीज़ें चल रही हैं ऐसी और इसकी क्या वजह पेश आ गई कि इस वक्त ये स्टेप लिया गया और या उधर से हुआ या इधर हुआ, उसके पीछे क्या-क्या चीज़ें हैं और पाकिस्तान की जो रियासत है उसको बहुत क्लियरली एक मैसेज देना चाहिए कि हम अब वी हैव टू स्टॉप यूजिंग दीज प्रॉक्सीज एज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके थैंक यू डॉक्टर खुशबू एम्बेसडर नायला चौहान साहबा कैन आई आस्क यू कि ये जो है कि क्या एक तो ये कि हम अंडर प्ले कर रहे हैं और दूसरा क्या ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह के लिए है और दूसरी तरफ एक और बात कि जो उनके सदर खामेनाई है वहाँ से जो सुप्रीम कमांडर हैं वहाँ से ये कहा गया और दूसरी तरफ एक राय आ रही है कि नहीं ये जो पासदारान हैं ये उनकी अपनी how would you comment on it? और एक साथ में और ले लें जो उसके ऊपर बात होना भी जरूरी है कि क्या ये हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि हम बाकी तो ड्रोन शरोन उठा लेते हैं लेकिन हम वी कैन नॉट स्टॉप इट और हमारी कैजुअलिटीज भी हुई इसमें जी ये बहुत सारे सवाल आते हैं। लेट मी ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द थ्रेड। जहाँ तक राहबर की बात है, अगर IRGC को देखा जाए, अगर आप ईरानियन डिफेंस सिस्टम को समझें तो आपको ये मालूम होगा कि उनकी एक प्रॉपर आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस हैं जो कि पिछले 5000 साल से है। और जब शाह का फॉल हुआ तो उस वक्त उनकी फॉर्मल आर्मी को बहुत जद पहुंची क्योंकि उन्हें शाह के साथ मतलब एफिलिएट किया जाता था। Consequently, 1979 में they reformed their army and IRGC was basically their revolutionary guards जो कि किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। they were just revolutionaries जो कि सड़कों पे थे और जो रेवोल्यूशन का एजेंडा था उसको इम्प्लीमेंट अपने इंटरप्रिटेशन में कर रहे थे। Then I was there in 89 and I could notice that there were undercurrents going on between the formal army and Pasdars because Pasdars thought कि उन्होंने कुर्बानियां देके इनकलाब लाया है तो उनको तरजीह देनी चाहिए over the formal army. Or formal army because it's a proper institution, proper training, सही उनकी फौज बड़ी वेल ट्रेन्ड फौज है। तो उनके लिए ये मुश्किल हो गया, रिफ्ट चल रही थी। फिर 2009 में इन्होंने IRGC को एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्टेटस दे दिया और उनको किसी और के नीचे नहीं लाया, इसका कोई मिनिस्टर नहीं है। IRGC का हेड डायरेक्टली राहबर को रिपोर्ट करता है और अगर चाहे तो और राहबर से ही इंस्ट्रक्शन लेता है अगर राहबर चाहे तो। सो इनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई। आप देखिए कि उनकी फॉर्मल फौज का जो बजट है वो 2.69 बिलियन है, उनकी IRGC का बजट 6.96 बिलियन है, यानी कि 3 गुना ज्यादा IRGC को फंड्स दिए जा रहे हैं। IRGC का एजेंडे में अब बहुत सी चीजें आ गई हुई हैं, सो वो ऑलमोस्ट ऑटोनोमसली काम कर रहे हैं। मेरे नाकिस राय में प्रोबेबली इन्होंने जो एडवेंचरिज्म किया, मिसकैलकुलेट किया
اور وہ ایرانی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ یہ نظر آئے کہ IRGC کی یہ نالائقی تھی، تو انہوں نے اس کو کور اپ اس طرح سے دیا. رائٹ. اگر آپ رہبر کو دیکھیں جو کہ امام خامنہ آئے ہیں، جب میں تھی وہاں وہ اس وقت صدر تھے اور اس وقت امام خمینی حیات تھے، تو راہبر یا امام خامنہ آئے، ان کا جو اسٹریٹجی ہے، ہی از ناٹ اے ہاک، وہ بہت مدبر اور بہت ڈیپ تھنکنگ والے انسان ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح کا اس کو دیتے انیشیٹو رائٹ. دیتے. اب یہ انیشیٹو ہو گیا تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انڈر راہبر ہیں تو آبویسلی بائی پراکسی راہبر پہ ذمہ داری آ گئی، اور اس طرح انہوں نے اس کو کور اپ کر دیا. بٹ میرے پرسنل اگر آپ انالیسس پوچھیں تو آئی تھنک اٹ واز اے مس کیلکولیشن. ان کا توقع نہیں تھی کہ پاکستان جواب دے گا، اور کیونکہ اب ہم نے جواب دے دیا تو اگلی دفعہ وہ سوچیں. سو دیٹ از ایز فار ایز دیٹ از کنسرن. سو اس میں ہمیں اپنی فوج کو بھی سراہنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے جب ان کا ایکشن ہوا تو ہم نے ایک دم نی جرک ریئیکشن نہیں کیا. تو یہ جو ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی فیلئر ہے یا نالائکی ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں. اس کو بڑے مدبر طریقے سے یہاں بھی سوچا گیا. آپ دیکھیں کہ ہم نے 2 دن بعد، ٹیوزڈے کو انہوں نے کیا، تھرسڈے کو ہم نے کیا. وی تھاٹ اٹ تھرو کہ کس طرح سے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اور کیا میسیجنگ اس سے تھرو ہونی ہے. سو ہمیں اس طرح سے سپرفیشل انفارمیشن پہ جمپنگ ٹو کنکلوژنز نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. آپ کا میسج آ گیا امبیسڈر نائلہ. میں جاؤں گا فرحت اللہ بابر صاحب کی طرف. پر فرحت اللہ بابر ایک پوائنٹ منیر صاحب، اوکے ایک پلیز. پوائنٹ وہ جو اوکے پہلے اوکے ایک بات جو کہی گئی نا کہ جی یہ انفارمیشن، وہ جو ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ انٹیلیجنس شیئرنگ، ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے. ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا ایک میکنزم ہے. ہمیں صرف یہ افسوس تھا کہ انہوں نے جو چینلز اویلیبل تھے ان کو یوز نہیں کیا، بلکہ اس طرح سے ایک انیشیٹو لے لیا جو نہ ان کے حق میں تھا نہ ہمارے حق میں تھا. پر جو وہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی یہ ہونے چاہیے، یہ ہیں، آلریڈی ہیں، لیکن ان کو نیگلیکٹ کیا گیا تھا بائی ایرانین سائڈ. اوکے اوکے. تھینک یو امبیسڈر نائلہ. فرحت اللہ بابر صاحب، کین یو انمیوٹ یور سیلف؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے فرحت اللہ بابر صاحب، پلیز گو ہیڈ. جی منیر صاحب، یہ بات تو ہو گئی ہے کہ تو اگر لیسن ہمارا ہے، اگر فرض کیا پاسداران بھی اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ریاست کے اندر ریاست، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. اور جو تصور یہاں بن رہا ہے اور بن گیا ہے کہ ریاست کے اندر ایک ریاست موجود ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور سب کام آئین کے مطابق، اور آئین کے مطابق یہ اس کا ریکگنائز کرنا چاہیے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریاست کے اندر ریاست، چونکہ ایران کی بات ہو رہی ہے. جب صدر رفسنجانی پاکستان آ رہے تھے غالباً مارچ 2016 میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن وہ لینڈ کر رہے تھے، آپ نے ٹویٹ کیا، آپ کے سیکیورٹی کے اداروں نے ٹویٹ کیا کہ گلبشن یاداف جو ہے وہ ایران سے آیا تھا. اینڈ اٹ واز سچ اے embarrassment for the Iranian president coming for the first time and visit to Pakistan. اگر یہ بیان، ایسا بیان وزارت خارجہ کے ڈپلومیٹس ہیں، وہ ہرگز اس موقع پر نہ دیتے. بٹ دا ڈے ہی، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ریاست کے اندر ریاست کا آپ کو خاتمہ کرنا ہوگا. اور یہ ریاست کے اندر ریاست کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکتوبر 2016 میں جو ڈان لیکس کا کیس بنا تھا، وہ بھی آپ کے پاکستان کے اندر سویلین اداروں نے ہائیسٹ لیول پر کہا کہ ریاست کے اندر ریاست ہے، اور یہ دہشت گردی کے خاتمے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اس وجہ سے کرنا پڑے گا. اور کے اوپر کیا اثر ہے یہ ہم کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کوشش کی گئی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائے. تو لیکن پرٹیکولر کیس میں جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ اینکر پرسنز who are generally believed to be wired to some agencies، ان کی طرف سے یہ بیانات آ گئے کہ اب تو ان حالات میں تو انتخابات کا
इनेकाद जो है बड़ा मुश्किल है और नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक डायमेंशन हो सकता है। एंड वी आर क्वाइट कैपेबल ऑफ गोइंग टू एनी एक्सटेंट टू एडवांस आवर ओन एजेंडा, तो ये भी हो सकता है, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अयान मित्रा हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया को रिपोर्ट करते हैं एंड बेसिकली बिलोंग टू इंडिया। जी अयान मित्रा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Hello everyone, thank you for inviting me here. Eclectic mix of you. I can see Madam Ambassador Naila Chauhan. There was a match sharing our. आपकी आवाज अयान, आपकी आवाज बहुत मफल्ड आ रही है। Is it audible now? बहुत मफल्ड है आपका, अगर कोई माइक यूज कर लें, मीनवाइल अगर आप हैंड्स फ्री का कोई थोड़ा सा कर लें तो मेरा ख्याल है कि दैट वुड बी बेटर। मैं किसी और तरफ किसी और कोई बात कर लेते हैं। Is it audible now? हाँ, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। Okay, ठीक है। Yeah, I'm really sorry. I'm really sorry for the technical. So I have two questions. I'll be very quick. First one to Ambassador Naila Saab. See, we have seen in the past, which you were also discussing, the preemptive non-military surgical strike. So how do you look at it? It's a military attack right now, what happened from the Iran side? It's a military or non-military? Second question, if had it not been a particular time when, just to the verge of election, just ahead of the election, so had the situation be different? These are my two questions, and Okay. I greet you all, and I wish you choose wisely. Thank you, thank you, thank you. Ambassador Naila Chauhan, please unmute yourself. जी Ambassador Naila. देखिए, let's not go down too much and read too much out of it. अब जो है, क्योंकि the matter has been resolved, let's look forward. क्या हुआ, क्यों हुआ, उस पे अब हमें ज्यादा वो कयास आराइयां नहीं करनी चाहिए. It is opaque. The reasons for the attack are opaque. We really don't know what happened. Iranian side ने उसको cover up दे दिया है, और जब आप भाइयों में कभी झगड़ा हो भी जाए तो उसको आप फिर ज्यादा वो मट्टी नहीं उठाते आप. You just let it pass. Okay. Thank you. Thank you, Ambassador Sahaba. Dr. Zainab Ahmed, please go ahead. जी मैं एक दो तीन पॉइंट्स, एक तो जो दो तीन सवाल हुए हैं उस पर बहुत ब्रीफली कमेंट करूंगी. पहली बात तो ये एक क्लैरिफाई करूंगी पॉइंट. एम्बेसडर नाइला ने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि हमारे इंटेलिजेंस शेयरिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स हैं. मैंने ये रिकमेंड किया था कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसका मतलब है कि नाउ दैट इज नॉट फंक्शनिंग स्मूथली, दैट नीड्स टू बी अपग्रेडेड. ये अब हमें जरूरत है, और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को भी अब बहुत क्लियर करने की जरूरत है, जो कि मेरा ख्याल है कि हम पिछले 30-40 साल में बहुत फ्लूइडली चल रहे हैं. दूसरी जो सवाल किया गया कि स्ट्रेटेजिक फेलियर, मेरा नहीं ख्याल कि वो स्ट्रेटेजिक फेलियर था. उस वक्त ये शायद बहुत वाइज डिसीजन था कि अगर ये डिटेक्ट हो चुका था, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत कामयाबी से डिटेक्ट हो गया होगा कि ये अटैक वहां से हो रहा है, तो उसको उस वक्त फौरी तौर पे बगैर किसी बातचीत किए और क्लैरिफाई किए रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहिए था. और वो जिस तरह एक क्राइसिस मैनेजमेंट का प्रोसीजर हुआ वो बहुत शानदार हुआ. तीसरी अहम बात यह है कि मैं समझती हूँ कि जो कुछ पासदारान ने किया, पासदारान ने कुछ भी रहबर की मर्जी से के बगैर नहीं किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि पासदारान पिछले 10-15 सालों में तो बहुत ज्यादा एम्बोल्डन हो गए अरब स्प्रिंग के बाद, और सीरिया में जो कुछ हुआ और जिस तरह से इन्होंने इराक और सीरिया में और फिर यमन में रोल प्ले किया, तो अब ये बहुत एम्बोल्डन हो गए हैं. और जब हम पासदारान की और रहबर की बात करते हैं तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ईरानी गवर्नमेंट को हमेशा इससे अलहदा कर देती हूँ. प्रेसिडेंट रूहानी इज अ मॉडरेट प्रेसिडेंट एंड ही हैज अ मॉडरेट गवर्नमेंट. तो मेरा ख्याल जाती है कि रहबर के ऊपर भी, सुप्रीम लीडर के ऊपर भी इस वक्त बहुत इंटरनल प्रेशर्स हैं, जिसको इन्होंने एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश की. तीसरी बात, फरतुल्लाह बाबर साहब ने बड़ा सही पॉइंट रेज किया कि ये जो इंडिया हमेशा कोशिश करता रहा ये एस्टेब्लिश करने की कि पाकिस्तान से नॉन स्टेट एक्टर्स फंक्शन करते हैं, ये शायद इंडिया तो उतनी कामयाबी से एस्टेब्लिश नहीं कर सका, लेकिन ईरान का ये एक हमला बहुत
कामयाबी से इस्टेब्लिश कर गया, और इसकी बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। मुनीर साहब, आप चूंकि खुद इस पे बहुत काम करते हैं और मेरा भी बहुत काम है, आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज और रिवोक करने के लिए भी हमेशा इंडिया जो हमेशा यही टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू इस्तेमाल करता है, और यही पॉइंट वो अंडर आर्टिकल 5 ऑफ वियना कन्वेंशन भी यूज करना चाह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान या मॉडिफाई किया जाए। एक लास्ट बात मैं कहूंगी कि फरतुल्लाह बाबर साहब ने बड़े शानदार पॉइंट्स उठाए, लेकिन बड़ी अलार्मिंग दो बातें हैं। अगर फरतुल्लाह बाबर साहब सारी उम्र सियासत करने और हुकूमत में रहने के बाद भी आज भी ये सवाल उठा रहे हैं, तो फिर हमारी जनरेशन का तो अल्लाह ही हाफिज है। और दूसरा ये कि नॉन स्टेट एक्टर्स तब फंक्शन कर सकते हैं जब पॉलिटिकल वैक्यूम होता है, तो यही पॉलिटिकल वैक्यूम ईरान में भी एक्सप्लॉइट हुआ है और यही पाकिस्तान में भी एक्सप्लॉइट होता रहा है, और नॉन स्टेट के अंदर जो स्टेट को पावर दी है वो पॉलिटिकल वैक्यूम ने दी है। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, हसनैन खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आया था, लेकिन आपकी तरफ शोर बहुत है। उम्मीद है कि अब if I ask you to unmute yourself, there will be no noise at all, because वो काफी डिस्टॉर्शन होती है इसके लिए। तो जरा उसको इंश्योर कर लें and unmute yourself, ensure like there is no noise from your Thank you, side. sir. Hasnan Khalid, Thank you, sir. please ask your question. Sir, I have 2 to 3 questions and I'll be really quick about it. मेरा Okay. पहला क्वेश्चन जो है वो बॉर्डर के लिहाज से पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर, do both sides have conflicting claims over the border जिस तरह ड्यूरन लाइन पे है? Because I heard one of an international independent analyst saying कि Iran carried out strikes in its own territory and Pakistan happens to respond to that. तो क्या ईरान हमारी sovereignty नहीं मानती इस बॉर्डर पे या इस रीजन पे? And how was this border demarcated under international law? Do we have any bilateral treaty, etc.? दूसरा सवाल मेरा ये है कि स्टार्ट में जनरल साहब ने भी बात की और बाकी लोगों ने भी कहा कि जो ये बलूचिस्तान का जो ये वाला रीजन है, इनकी सोशल अपलिफ्ट की जरूरत है। तो क्या पाकिस्तानी स्टेट इन जगहों को, क्या इन बलोच रीजन्स को अपना नहीं मानती कि फॉर द पास्ट 6 to 7 decades इन जगह में सोशल अपलिफ्ट ना कर सके? बिकॉज इस्लामाबाद में ये महारंग लोग बैठे हैं और उनको भी हम इंडियन एक्टर्स कह रहे हैं। thirdly मेरा सवाल, लिटिल कमेंट एंड अ क्वेश्चन, वो ये है कि वी सी दिस जिंगोइज्म इन पंजाब थोड़ा सा, क्योंकि स्कॉलर्स फ्रॉम हियर और जर्नलिस्ट फ्रॉम हियर आर सेइंग कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि काइनेटिक रिस्पांस दे दिया ईरान को। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट? बिकॉज इफ यू गो टू केपी और बलूचिस्तान यू विल हियर वॉइसेस जिस तरह और इवन इन सिंध यू विल हियर वॉइसेस कि पाकिस्तान ने बहुत गलत किया, पाकिस्तान कुड हैव अंडर इंटरनेशनल लॉ डन रिटॉर्शन, उनकी कोई नेवी की वेसल पकड़ लेते या हम बॉर्डर बंद करके उनको एक पैसिव एग्रेसिव रिस्पांस दे देते। बिकॉज पाकिस्तान की क्या इस वक्त ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान एक काइनेटिक वॉर में जा सके ईरान के साथ? जिस तरह सरफराज ने बात की कि IRGC जो है वो एक इफ इट इज अ स्टेट विद इन द स्टेट एंड इफ दैट हैव रिस्पोंडेड टू आवर काइनेटिक एक्शंस, तो फिर हमारा क्या बनता? अच्छा, अब आप ये भी बता दीजिए हसनैन के ये सवाल जो आपका है वो किन से, चलें आपको अनम्यूट कर लिया है। मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब एम्बेसडर नाइला, कहाँ है एम्बेसडर नाइला? Can I say, Ambassador Naila, can you unmute yourself? Have you listened to? जी, I have. तो क्या कहती हैं आप इस हवाले से? देखिए, जहां तक तो बॉर्डर की बात है, जैसे मैंने पहले अपने उसमें तमहीद में भी ये जिक्र किया था कि जब हम गए तो मतलब जब हमारी आज़ादी हुई तो जो ब्रिट्स जिस तरह से गए, उन्होंने बहुत से वैक्यूम्स छोड़े बीच में, जिसका हम अब तक खमियाजा भुगत रहे, चाहे वो भारत के साथ हो, चाहे अफगानिस्तान ड्यूरन लाइन, हालांकि उन्होंने इस ड्यूरन को बुलवा के उनसे ड्यूरन लाइन ड्रॉ करवाई थी, लेकिन अब वो उस पे मसला डाल रहे हैं। अगर ईरान को कोई ऐसा मसला होता तो इट वुड नॉट हैव बीन द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज योर इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस का मतलब था कि आपका जो नक्शा दुनिया के खित्ते पे ड्रॉ किया गया है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो उस तरह का कोई जो है बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर ड्रॉ हुए, आप सबको पता है कि उनकी साइड पे जो बलूचिस्तान है वो उसकी आबादी ज्यादा सुन्नी है और हमारी तरफ जो बलूचिस्तान है उसमें ज्यादा शिया है।
حالانکہ پاکستان زیادہ سنی میجورٹی ہے اور ایران زیادہ شیعہ میجورٹی ہے. سو وہ ایک انہیرنٹ ٹوسٹ آف آپ کہہ لیں ہسٹری ہے کہ آبادیاں ہماری مختلف مطلب پرسپیکٹیو سے اپنے آپ کو دیکھتی ہیں، اور اسی لیے ان کا بھی بلوچستان سٹیبل نہیں ہے اور ہمارے بلوچستان میں بھی مسائل. تھینک یو. اوکے، تھینک یو امبیسڈر صاحبہ. جی سویا خورشید پلیز. Okay, thank you so much for a very insightful discussion. Since most of the aspects of this conflict has already been covered, and my question is directed towards Dr. Zainab. Ma'am, I would like to request you to comment, do you see these strikes as a spillover of ریجنل کانفلکٹ جو کہ غزہ میں ہو رہا ہے، اس کا اسپل اوور آپ دیکھتی ہیں اس کو یا نہیں؟ اینڈ سیکنڈ پارٹ آف مائی کوسچن از Iran flexing its muscles and attacking 3 of its neighbors in a week. Do you see it as a frustrated act? کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو organizations ہیں like Houthis and Hamas which are alleged to be backed by Iran are being attacked by Israel and US and UK respectively. So do you see that somehow Iran is feeling frustrated and it is showing its military might and flexing its muscle by engaging other regional countries into the war? اور آپ کیا دیکھتی ہیں فیوچر میں فورسی کیا کر رہی ہیں کہ غزہ وار فردر اسی طرح سے اسپل اوور ہوگی into a broader regional conflict or not? Thank you. جی ڈاکٹر زینب. Have you unmuted yourself? جی please go ahead. تھینک یو صوبیا. میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ جو ہوا ہے مس کیلکولیشن بھی the over confidence they could gather from at least جو پچھلے 10-12 سال میں کرتے رہے ہیں، یہ اسی میں یہ مس کیلکولیشن بھی ہے. اور یہ اس میں فرسٹریشن بھی کسی اور ان کے انٹرنل پریشر زیادہ تھے which they all try to externalize. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کافی مفلڈ آ رہی ہے. ہیلو ڈاکٹر زینب کی آواز بالکل ختم ہوگی، جیسے وہ واپس آتی ہیں we will یہ سوال فرت اللہ بابر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. فرت اللہ بابر جی. ڈاکٹر خوشبو I unmute yourself. And Dr. Naila, it's a very important question that Sobia asked, that whether it is a spillover of Gaza یا اس کے ساتھ دوسرے کہ کیا یہ whether it could be out of frustration. ڈاکٹر خوشبو اعجاز صاحب آپ پہلے اپنے ہاتھ اپنا جی پلیز گو ہیڈ. ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے آپ بات کرنا چاہ رہی تھیں اس پہ بھی کر لیں. And secondly, if you like to respond to this Sobia's this question as well, please go ahead. بالکل یہ بات انہوں نے صحیح کہی کہ اٹ از آؤٹ آف فرسٹریشن اینڈ کانفیڈنس ایز ویل. جو حماس کی بیکنگ ہمیں نظر آ رہی ہے ایران اور رشیا کر رہا ہے، اور جیسے ان کو ایک شے ان کی طرف سے ملی، انہوں نے اٹیک کیا. مجھے تو وہاں پہ بھی تھوڑا بہت یہی چیز لگتی ہے کہ وہاں رشیا کی زیادہ بیکنگ کی وجہ سے حماس نے جو اٹیک کیا، اور وہ اپنا اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا تھا یوکرین رشیا وار سے. وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں زیادہ اس وجہ سے، اور دوسرا آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی تو جو انہوں نے کیا وہ فرسٹریشن انٹرنل ان کو جو کریڈیبلٹی گورنمنٹ نے یا جو بھی ان کو ایشوز تھے اس کے لیے وہ ہوا ہے. لیکن جو بھی بچے نے ایک بات کی ہے حسین، میں خیال ہے ہمارے ایک حسین خالد اس سے پہلے جو ایک کامنٹ تھا جی حسین خالد صاحب نے بہت پرٹیننٹ کویشچن ایک ریز کیا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا اور ایران کا بارڈر کا کبھی بھی ایسا کوئی کلیش سامنے آیا نہیں ہے. نائلہ صاحبہ ہیز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ پاکستان کو سب سے پہلے ایون کہ UN میں پاکستان کی ممبرشپ میں بھی ایران نے بات کی تھی، لیکن ہمیں تب دیکھنا ہے کہ تب شاہ آف ایران تھا.
شاہ فرحان کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات جب رہے ہیں تو وہ شاہ فرحان کے ساتھ رہے ہیں. 1965 کی وار ہو, 1971 کی وار ہو, انہوں نے ہمیں ہیلپ بھی کی, ہم نے اپنے ہوائی جہاز بھی رکھے, تو ہمیں کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا ایران کے ساتھ ڈیورنگ دا ٹائم آف شاہ. لیکن جب یہ ایرانی ریولوشن کے بعد ہمارے بہت اتنے ہم کہہ لیں کہ ایک دوستانہ اس طرح سے تعلقات نہیں رہے, کوئی رفٹس بھی رہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ افغانستان کے اندر جو ہماری اور ایک پراکسی وار چل رہی تھی, ہم ایک سائڈ پہ تھے اور ایران ایک سائڈ پہ تھا افغانستان کے اندر, جو ایک مسئلہ چلتا رہا, تو وہاں سے پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہوئیں. لیکن یہ والا جو ریسنٹ یہ جند اللہ والا ایشو ہے, وہ ریسنٹ تو نہیں, یہ کافی سالوں سے ان کو یہ پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں سے ان کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں. اور دونوں طرف یہ جو بچے آپ بات کر رہے تھے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستانی بلوچستان اینڈ ایرانین بلوچستان, دیز آر ٹو موسٹ انڈر ڈیولپڈ ریجن. نہ ایران نے اپنے اس ریجن کو ڈیولپ کیا ہے, نہ پاکستان نے کیا ہے. اب اگر چابہار کا بھی دیکھیں, اس میں سب چیزیں انڈیا نے, ایون کہ اس کی یونیورسٹی, اس کے اندر جو سب انفراسٹرکچر ہے وہ انڈیا نے بنایا ہے. تو ایران کے پاس بھی اس ریجن کے لیے کوئی خاص فنڈز نہیں ہیں, اور وہ بھی یہاں پہ مطلب ہمیں نہیں نظر آتا کہ وہ وہاں پہ اتنا زیادہ انویسٹ کرتے ہیں, جسٹ لائک پاکستان. Okay, thank you. اس کے کچھ بھی Acha, thank you, Dr. Saiba. Now I would take last question of today's webinar, and that is from Junaid Awan Saab. Junaid Awan Saab, please unmute yourself, and then I would request Ambassador Naila Chauhan to respond to both the previous one and also the forthcoming question from Ji. Kahan gaye? Awan Saab. اوان صاحب چلے گئے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, آئی سی نیم آمنہ ملک صاحبہ. آمنہ ملک صاحبہ, اف یو انمیوٹ یور سیلف, آپ میرے خیال کوپیئر والی ہیں. آمنہ ملک صاحبہ, کین یو ہیئر می؟ اوکے. جنید اوان, پلیز انمیوٹ یور سیلف, اپنا سوال پوچھ لیں. Junaid Awan, please unmute yourself. Okay. He's unable to unmute, I believe. Ji, Naila Chauhan Sahaba, can you go for responding to the previous two questions and also to conclude with your final remarks? ان کا تو already جواب ہو چکا ہے. منیر صاحب, you still want my views? نہیں. کیا فیوچر ڈسکورس کیا ہونا چاہیے؟ 1 2 3 4 5 ڈسکورس. یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. سوری جی, جنید اوان, اب انہوں نے ان میوٹ فائنلی خود کو کر لیا ہے. جی بتائیے جنید صاحب. جنید صاحب, چلے, ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. جی نائلہ چوہان صاحبہ, فائنل ریمارکس. جی, ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی انٹرسٹنگ مطلب انالیسس کیا, which is factually correct, کہ آپ کے it's not about شاہ but it's about pre-revolution ایران کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے. آپ نے RCD بھی اکٹھا بنایا, آپ نے بہت سی ایکٹیویٹیز اکٹھی کی اور بہت باہم دوستی تھی. جب انقلاب آیا تو انہوں نے اپنے آئین کو بدل دیا, اور آئین میں انہوں نے ایک آرٹیکل ڈال دیا کہ ہر ایرانی پہ مینڈیٹری ہے کہ وہ ریولوشن کو ایکسپورٹ کرے. تو کانسیکوینٹلی ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہو گئیں کہ وہ آپ سارے جتنے بھی دنیا کے ممالک وہاں پہ انہوں نے اپنے ریولوشن کو ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیا. اور آپ کو پھر مسائل خاص کر بارڈر علاقوں پہ, چاہے وہ پارا چنار تھا, چاہے وہ بلوچستان تھا, چاہے وہ ڈفرینٹ جگہوں میں ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت بڑھنے لگ پڑی. آپ دیکھیں کہ صادق گنجی کا مرڈر بھی ہوا لاہور میں, جو کہ بہت افسوسناک چیز ہے, لیکن اگین ایک سیکٹیرینزم کو ہوا دی گئی.
پہلے جب تھے کوئی کسی سے پاکستان میں نہیں پوچھتا تھا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو, وی ور آل پاکستانی. لیکن ان کی جو ایکٹیویٹیز, ان کی فنڈنگ, ان کے جو ڈیزائنز باقی دنیا میں بھی, بٹ پاکستان بینگ دا نیکسٹ ڈور نیبر, ہمارے ہاں بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے. اور اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ گمبھیر ہونے لگ پڑے. ہم نے کئی دفعہ اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ, ڈفرینٹ لیولز پہ اپنے ایرانی بھائیوں سے کہا کہ دیکھیے جو ہمارا بھائی چارہ, جو ہماری محبت, جو ہمارا فرہنگ, جو ہمارا لٹریچر, جو ہمارا کلچر اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس میں اس قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ڈال کے آپ جو ہے وہ اپنے لیے بھی مشکلات کریں گے, ہمارے لیے بھی. بٹ بیکاز دے آر موٹیویٹیڈ, they are not going to stop. They give a lot of funding to these activities also. ان کی جو بجٹ ہے اس میں 1/3 ان کی اکانومی جو ہے وہ ان ڈاکیومنٹڈ ہے, جو کہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے ایرانی بھائی بہن جو بھی وہ اس بات کا احساس کریں گے کہ ہمیں احترام ہے ان کی ریولوشن کا, اور وہ ان کی ریولوشن کا انسپریشن بھی ایز آئی سیڈ علامہ اقبال ہی تھے, پر انہوں نے اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کیا. ہم امہ بن نہیں سکتے اگر ہم سیکٹیرین دلدل میں دھستے گئے. آپ OIC کو بھی کامیاب نہیں کر سکتے, آپ کسی چیز کو کامیاب نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک دوسرے کو ٹالرنس سے, رسپیکٹ سے, چاہے آپ کسی بھی آئیڈیالوجی سے ہیں. ہم پہلے پاکستانی اور ایرانی پہلے ایرانی ہے, پھر وہ کچھ اور ہے. لیکن جب یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس سے معصوم جانیں بھی جاتی ہیں اور انسٹیبلٹی بھی آتی ہے. تو ہمارا پیغام محبت کا ہے, دوستی کا ہے, اور امید ہے کہ وہ ہمارے جو ڈائنامکس ہیں ان کو رسپیکٹ کریں گے اور ہم ان کے ڈائنامکس کو رسپیکٹ کریں گے. Thank you so much. With this, we conclude today's webinar. And thank you so much, Lieutenant General Retired Talat Masood Sahab, Ambassador Naila Chauhan Sahiba, Dr. Zainab Ahmed, and Dr. Khushbu Ejaz, Faridullah Babar Sahab, and all those who attended. اور آج تو ہمارا جو ویبینار ہے وہ بہت زیادہ اوور پارٹیسپیشن, اور میں شکر گزار ہوں کہ اگلی دفعہ جو ہے ہم ایک اور اہم اسٹریٹجک نوعیت کے ویبینار کے ساتھ آئیں گے. تو سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں, اور آئی بلیو لائک ڈاکٹر زینب اینڈ ڈاکٹر خوشبو اینڈ صوبیہ خورشید صاحبہ, دے آلسو انکریج دیئر یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ. اللہ